अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद पीस टॉक्स में मेन्यू पर चिकन चाउमीन था, साग थी, बड़े खूबसूरत कुलचे वाले और वो खमीरी वाले नान थे, बेहतरीन किस्म का मुर्ग़ पुलाव था और हर किस्म की समोसे, फ्रूट चाट, स्प्रिंग रोल, दही बल्ले, हर किस्म की चीज़ दस्तयाब थी, कॉफ़ी, चाय। दस्तयाब ना था तो सीरियस जर्नलिज़्म, सीरियस रिपोर्टिंग ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द वॉर। हमारी सहाफ़ती क्लास सारी की सारी वहाँ पे लगता है ये कि वो कोई लिटरेचर फेस्टिवल पे या किसी फैज़ फेस्टिवल पे या किसी कोक स्टूडियो के किसी इवेंट पे आए हुए थे और वो वहाँ पे हाउ डू यू लाइक पाकिस्तान, डिड यू लाइक द समोसाज, पकौड़े अच्छे थे, चिकन चाउमीन कैसी थी, अच्छा ट्विस्ट है ना, चाइनीज़ कुजीन को हमने अपना कैसे बना लिया, इसे पाकिस्तानी चाइनीज़ फूड कहते हैं। वो इन्फ्लुएंसर जर्नलिज्म, इसको बड़ा अच्छा नाम दिया साद ने। कल रात मेरी साथ से बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हो रही थी इस पे, तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पॉडकास्ट में करेंगे, ये मौजू नहीं है। बट इस सारे बफे ऑफ मेन्यू आइटम्स में जो मिसिंग था वो असल तबसरा था कि भाई जंग की सूरत हाल कहाँ जा रही है। जब से योन का प्लेटफॉर्म बनाया है, अल्लाह के फजल से एक डिसेंट एक्यूरेसी के साथ हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि सूरत हाल दुनिया की किस तरफ जा रही है। खसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वॉर ऑन टेरर के बाद कल्मिनेशन है वायलेंस की, जंग के आप कह लें सूरत हाल की, उसको रिपोर्ट किया हमेशा। और इस जंग की भी शुरुआत से आपको बता रहे हैं कि यार ये जंग थमने नहीं वाली, ये रुकने नहीं वाली ऐसे करके, क्योंकि कोई भी रैशनल फैक्टर्स जो हैं वो एड अप नहीं करते। हमने आपको रियलिस्ट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जॉन मेयरशाइमर साहब का एनालिसिस पेश किया, ओरिजिनल थाट्स उनकी हैं, ज़ाहिर बात है वो माहिर हैं इस काम के। वॉर के बड़े स्ट्रेटजिस्ट और प्रोफेसर रॉबर्ट पेप साहब का एनालिसिस दिया आपको, मुख्तलिफ सहाफ़ियों का अंग्रेज़ी के ज़रिए उनके इंटरव्यू करके, उर्दू के अंदर करके उनके तबसरे का मजमू आपको दिया, और जो थिंक टैंक्स से पेपर्स निकल रहे हैं वाशिंगटन में से, दुनिया की जो वॉर गेमिंग कर रहे हैं, तो आज भी उस तरह का तबसरा करते हैं कि ये पीस टॉक्स क्यों फेल की और क्या सूरत हाल है। हकीकत ये है कि पीस टॉक्स के अंदर अभी भी लचक की गुंजाइश है। वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते टप जाएंगे तो फिर बात करेंगे, तो ये होगा तो वो होगा। इशू ये है कि अमेरिका एक वेनिंग या एक टूटता हुआ एम्पायर है। एम्पायर जो होता है वो, उसको शाज़ और नाज़िर आदत होती है कि वो कोई लिफ्ट के पोजीशन ले, कोई कमज़ोरी में कोई आके डील करे। क्यों? उसको आदत होती है मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स करने की, चाहे ट्रेड डील हो, चाहे जंग की डील हो। ये मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स क्या होती हैं कि मैक्सिमलिस्ट डिमांड ये होती है कि विद इन द गिवन रेंज ऑफ ओपिनियंस जो आपके हो सकते हैं एक मौक़िफ़ के ऊपर, सबसे जो एक्सट्रीम मोस्ट आपके फेवर में जाने वाला मौक़िफ़ है वो आप इख्तियार करते हैं। वो ये किस बिना पे करता है? अपनी बेइंतहा ताकत, साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से उसका जो उरूज है, किलिंग मशीन्स जो उसके पास हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इशू ये है कि इसके अंदर आपको डिप्लोमेसी की आर्ट भूल जाती है। अमेरिकन डिप्लोमेट्स के बारे में और ये मकबूल जान साहब बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि उन्हें बेसिकली डिप्लोमेसी नहीं आती, उन्हें बेसिक मैनर्स नहीं आते। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स, सदर, वज़रा नंगी गालियाँ ट्विटर के ऊपर और इंटरव्यूज़ में और गुफ्तगू में दे दिया करते होते हैं कि मतलब आप समझिए ये डिप्लोमेटिक कुफर है, ये गुस्ताखी है, ब्लेसफेमी है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर, नामुमकिनात के अंदर से है। लेकिन आपने जनरली अमेरिकन वज़रा और हुकाम का देखा है कि वो बड़े बिग बॉयज़, बिग बुलीज़ की तरह मूव करते हैं। कैन ये एक एम्पायर की खासा भी है। हर एम्पायर में कुछ इडियोसिंक्रेसीज़ होती हैं। अमेरिकन एम्पायर इस तरह से ऑपरेट करता है, बदतमीज़ी के साथ, नीच दिखा के अपने मुखालफिन को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह आपने मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स देखी मिन जानिब जेडी वैंस और जो साथ दो जेडी वैंस और दो जो उसको दुम लगी हुई थी साथ, इज़राइल की जो दुमें लगी हुई थी, एक स्टीव विटकॉफ और एक जैरेड कुशनर साहब। इन दो दुमों के अज़ाइम तो और थे, लेकिन चलो जेडी वैंस फिर अमेरिका की तर्जमानी कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को देखते हैं तो उनमें भी कोई लचक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्योग्राफिकली सारे कार्ड्स को होल्ड कर रहे हैं। रजीम, मैनेजमेंट, आईआरजीसी सबको क्या इंटरेस्ट है जंग ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो, बिकॉज़ जितनी देर जंग चलेगी उतनी देर वो अवॉइड कर सकते हैं उसका इनेविटेबल एंड। इसका होगा कि ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी इन्फ्लेशनरी स्पाइक आएगी, 100, 150, 200% की इन्फ्लेशनरी स्पाइक आएगी। तो वो एक इकोनॉमिक फैक्टर, इनकी तलवार जो सर पे लटकी हुई है वो अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा, एस्केलेशन ट्रैप में तो अमेरिका फंसा है और लैटर को तो ईरान कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो करे। अब जो वो कहते हैं ना कि 11,000 टारगेट्स हमने हिट किए हैं, हिट तो किए हैं टारगेट, लेकिन अबव ग्राउंड हिट किए हैं। बिलो ग्राउंड जो उन्होंने ट्रेन ट्रैक्स बिछाए हुए हैं, जो अंडरग्राउंड मिसल मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटियां बनाई हुई हैं, कितनों को हिट करेंगे, कहाँ कहाँ ढूंढ के हिट करेंगे। अमेरिका ने इतनी शॉक एंड ऑ कैंपेन के तहत बमबारी कर दी है। मुल्क बहुत बड़ा है ईरान का,
تو آپ کو نظر آتی ہے وہ ڈیسپریشن جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلا ایسا صدر بنتا ہے امریکہ کا کہ جو کہتا ہے براہ راست کہ میں تمہاری سویلائزیشن کو وائپ آؤٹ کر دوں گا. یہ کہنا ہی انٹینٹ ہے اور واضح ڈکلیریشن ہے وار کرائم کی. اتنا کھل کے وہ کیوں سامنے آیا, اس کو کیا ضرورت پڑی امریکہ کو؟ اٹس بیکاز وہ جنگ روکنے کی نیت بالکل نہیں رکھتا. جس طرح سے 6 سے 8 ہفتے کی فائٹنگ ہوئی ہے, 40 دن کے لگ بھگ انیشل پٹیشن ہم نے آپ کو بتائی تھی. دوسری اس ایکچوئل مستقل لڑائی کے سال سوا سال بلا شک لکھے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر ایک چیز جو ہورائزن کے اوپر ہے وہ گراؤنڈ آپریشن. اب گراؤنڈ انویژن کی جب بات کرتے ہیں تو امریکہ کی جانب سے اپروچ جو ہے وہ کویت, بحرین, یو اے ای سے بنتی ہے ایک. دوسری اپروچ ان کی بنتی ہے من جانب آذربائیجان. اب یہ چیما گوئیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان نے جو فوج بھجوائی ہے سعودی عربیہ کے اندر اور یہ اور فلان, اور ایسی بات یہ مطلب منطق میں نہیں بیٹھتی. جو بھی وار گیمنگ کی جاتی ہوتی ایران کے معاملے میں, ایئر ڈراپس کی بات ہوتی ہے, فوجیوں کو اوپر سے پیرا ٹروپرس کو اتارنا, ایمفیبیس جو 2 شپس ہیں امریکہ کے پاس ان کے ذریعے ساحل پہ اتارنا فوجیوں کو. دوسرا تیسرا یہ جو چھوٹے اڈے ہیں, چھوٹے جزیرے ہیں, ٹاپو ہیں, ان کو یو اے ای, کویت, بحرین کی سائڈ سے فتح کرنا. اور جو باقاعدہ پہاڑی انویژن ہے وہ آذربائیجان سے نیچے اترنے کا تصور ہوتا ہے. یہ ان کے اپنے پیپرز کے اندر موجود ہے. نہ انہیں پاکستان کی سرزمین چاہیے, نہ ان کو سعودی عربیہ کی سرزمین چاہیے. نمبر 1 یہ بات واضح کر لیں. یہ پہلے بھی جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان کہیں یہاں, آپ دیکھیں جہاز سارے اس طرف سے اڑ کے آئے ہیں, اس طرف سے کیوں اڑ کے جائے گا ان کا ریفیولنگ کر کے ان پہ بمباری کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ ایک ریجنل پاور کو ان سے لڑائی مول لے جب امریکہ یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کوئی افغانستان تھوڑی ہے. ایران ایک پراپر کنٹری ہے جس کے پاس ایک لینڈ ٹو ایئر, لینڈ ٹو سرفیس مسل کیپیبلٹیز ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پاکستان کو ایسی ایک تھرڈ بارڈر پہ انگیجمنٹ کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے ہمارے سعودی عربیہ کے دفاع کا, بلا شک سعودی عربیہ ہمارا پرنسپل ایلائے ریجن کے اندر, نہ ایران ہے نہ کوئی اور. سعودی عربیہ نے ہمیں ہمیشہ ڈیٹ سے نکالا ہے, ہمارے کافی زیادہ ویپنز اور نیوکلیر اور ملٹری پروگرامز کو فنانس کیا, اور ہمارے باہمی تعلقات جو ہیں وہ پرانے 50s اور 60s تک جاتے ہیں. سعودی عربیہ کے اوپر ہمارا کمپرومائز نہیں بنتا, ظاہری بات ہے. لیکن وہ جو وہاں ہمارا سیٹ اپ ہے سارا کا سارا وہ دفاعی ہے. سعودی عربیہ کو ایئر ڈیفنسز کے اور ان چیزوں سے بچانا, ایریل اٹیک سے بچانا. اس ضمن کے اندر بھی جو پاکستان اور سعودی عربیہ کردار ادا کریں, لگتا ہے یہ واضح ہے کہ سعودی عربیہ کی بھی حتی الامکان خواہش ہے اور پاکستان کی بھی ہے کہ گلف کی پٹی بے شک ایران کا ہدف بن جائیں, لیکن سعودی عربیہ کی مین لینڈ نہ بنے. اس کی وجہ کیوں ہے کہ سعودی عربیہ پہ مارنے سے ان کا پبلک ول اور ٹرسٹ گرے گا مذہبی طبقے کے اندر, عام سنی عوام کے اندر, کہ آپ کیوں ہٹ کر رہے ہیں جزیرہ نما عرب کو. گلف کے معاملے میں پھر لوگ جو ہے ان کے دل پتھر اور سخت ہو چکے ہیں, کیونکہ جو یو اے ای خصوصاً نے بدتمیزیاں, ایک طوفان بدتمیزی لانچ کیا ہوا تھا پاکستان کے خلاف اور جنرلی مسلمانوں کے خلاف, تو اس اعتبار سے لوگوں کے دل سخت ہو گئے. بٹ سعودی کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. دوسرا, حج عمرے کا سلسلہ, مذہبی جذباتی وابستگی وغیرہ وغیرہ, اور سنیوں کا جیسے سنی ورلڈ کا وہ ایک قسم کے ذرا بڑا نمایاں ملک ہے, تو ان سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کی بنیاد پہ دوسرا اسٹریٹجکلی ایران مجبور ہو جائے گا کہ وہ سعودی عربیہ کو بھی اگر انگیج کرے کہ سعودی عربیہ سے مقابلہ کرے, اور اگر سعودی عربیہ سے مقابلہ کرنے کا تو پاکستان بھی پوٹینشلی اس میدان میں آ سکتا ہے. تو ٹوٹل وار ایران کا مقصد نہیں ہے, ایک بڑی کنٹرولڈ ایسکلیشن وہ لڑ رہا ہے امریکہ کے ساتھ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس نے امریکہ کی مین لینڈ کو یا امریکن انٹرسٹ کو اس طرح ایز سچ تھریٹن نہیں کیا, اس نے گلف میں بیٹھی ہوئی امریکن ایئر بیسز کو تھریٹن کیا. یہ بھی ایک حکمت کے تحت وہ کر رہا ہے کچھ. اوبیسلی وہ ایک فنکشنل ورکیبل ماڈل چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اوباما نے سینکشنز لفٹ کی تھیں تو ایران نے بہت بینیفٹ کیا تھا اس رجیم سے. دیٹ سسٹم جو چل رہا تھا اس ٹائم پہ, تو ایران کوئی ریشنل ایکٹر نہیں کہ جو چاہتا ہے کہ امریکہ سے وہ آنکھیں بند کر کے لڑائی مول لے. لیکن اس کی گلف کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر اس کی پالیسی کلیئر ہے. ویسٹ ایشیا کے اندر پراسپیرٹی فار آل اور پراسپیرٹی فار نن, یا ہم سب کٹھے بیٹھ کے کھائیں پیئیں گے یا کوئی کھائے پیے گا نہیں. اور یہ اس کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں اس کی جو الٹیمیٹ موو ہے, منور ہے, وہ ہارموز کی شکل میں مینیفیسٹ کرتی ہے کہ جس نے ہارموز کو بند کر دیا. اب محاصرے کے اوپر محاصرہ لگانا تاریخ بنی آدم میں یہ بالکل ممکن ہے, پہلے بھی ہوا ہوا ہے. محاصروں کو کہاں محاصرہ کر لیا جاتا ہوتا ہے, لیکن حقیقت یہ دوستوں کہ اس محاصرے کا محاصرہ کر کے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیا براہ راست ایران کو اتنا کوئی نقصان ہوئے گا, یا زیادہ نقصان ایشیا اور بائی ایکسٹینشن یورپ کی مارکیٹس کو ہوگا؟ اور یہ آگے والے پیپ صاحب کے انالیسس میں ہم ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل. جارج آرول کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکویلیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں, لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں, وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ.
اس کو بگ بردر بھی کہتے ہیں، جو بگ بردر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو۔ بگ بردر کا چرچا تو بہت ہے آج کل پاکستان کے اندر، لیکن اس طرح کے کمپلیکیٹڈ تھیمز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دا کلب بنایا ہے، جو کہ پہلے تو صرف ایک بک کلب ہوا کرتا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے لیے، لیکن اب ہم نے اس کو ایک یونیورسل کلب بنا دیا ہے، اس کے اندر کتابیں، پاپولر فلمز، ڈاکیومنٹریز، آرٹیکلز، پبلشڈ پیپرز، ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں۔ سی یو دیئر انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم رابرٹ پیپ صاحب کے انالیسس کو دیکھیں، جو انہوں نے ایک تو اکانومی کے بارے میں ایک انالیسس دیا اپنا، اور دوسرا جو ایسکلیشن ٹریپ کے بارے میں تفاصیل انہوں نے اور ریویل کی ہیں اور انہوں نے رنگ بھرا ہے اپنی تھیوری کے اندر، تو میں 2 خبریں ضرور کور کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ڈونلڈ ٹرمپ اور پوپ لیو کے درمیان جو تلخ کلامیاں چل رہی ہیں اب 2-3 ہفتے سے، ایران کی لڑائی کو لے کے اور پھر اس سے پہلے غازہ کی لڑائی کو، جینوسائیڈ کو لے کے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں ایسا پوپ نہیں پسند جو یہ کہتا ہے کہ اوکے ہے کہ ایران نیوکلیر ویپن بنا لے، یہ اوکے کیپٹلز میں اس نے لکھا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میں اس پوپ لیو کا کوئی فین نہیں ہوں۔ اب یہ پہلا امریکن پوپ ہے، اس کے باوجود کہ اس سے بہت امید لگائی جا رہی تھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ایران وار کے معاملے میں بڑی ایک سخت انہوں نے لہجہ اختیار کیا کہ بھئی بالکل یہ ناقابل برداشت ہے اور ہم یہ اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ روکی جائے، یہ اگریشن کی جنگ والوں کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ پچھلے دنوں یاد ہے دعاؤں کی درخواست آئی تھی تو پوپ نے انکار کر دیا تھا۔ یہ پوپ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ یورپ کے اجتماعی ول کو ایک طرح سے ایک پورے کیمپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہ صاف بات ہے کہ یورپ کو یا غلام بنا کے چلانے میں تیار ہے یا بالکل ابینڈن کرنے میں انٹرسٹ رکھتا ہے امریکہ۔ بیچ بیچ کی کوئی راستہ نہیں ہے جہاں وہ اس کے برابر آ کے بیٹھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو نیٹو الائنس کو بھی وہ ٹینک کر رہا ہے اور یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر رہا ہے، وہ اس بنیاد پہ کر رہا ہے کہ امریکہ اب اپنے آپ کو آپریشنلی انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے۔ جو ارریشنل حد تک ان کے درمیان محبت اور وہ سارا تھا نا کہ ایک بالکل یہ تو ایک ہی قوم میں سے ایک قوم ہے اور یہی تو سارے امریکن یہیں سے آئے ہیں یورپ سے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ ساری میتھولوجیز کو وہ بسٹ کر رہا ہے کہ بھئی جو پیسہ خرچ کرے گا وہ تماشا دیکھے گا۔ اور اس ضمن کے اندر کہ یہ سارا سرکس جو رچایا جا رہا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بڑے اسرائیلی پروجیکٹ کے لیے، جو گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے، آج آپ اس کی مینیفیسٹیشن بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیٹو کے ساتھ بگاڑ کے اگر نیٹو کو کمزور کرتا ہے امریکہ، تو آنے والے دن میں ترکیے پہ جب اگر حملہ ہو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر آرٹیکل 5 شائف ٹریگر کوئی نہیں ہونا نیٹو کا کہ بھی ہاں ہم سب نے اکٹھے لڑنا ہے، کیونکہ امریکہ بہادر اور موسٹ آف یورپ ترکیے کی سائڈ پہ نہیں آنے والے۔ کیوں؟ وہ جو بات کہی تھی کسی نے غالباً یورپین پارلیمنٹ میں، مجھے یاد نہیں آ رہا یورپین پارلیمنٹیرین کا، کہ جب ای یو میں آنے کی خواہش بہت تھی ترکی کی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ ڈونٹ دے ریئلائز دس از اے کرسچن کلب، ای یو از اے کرسچن کلب، یہ بیچ میں کدھر سے آ گئے یہ مسلے، ٹھیک ہے نا؟ تو ترکیے کی باری نیکسٹ ہے۔ یہ پوسچرنگ اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ اس نے کہا یہ سنی ایکسس کا سرغنہ ہے اور یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے بہت قریب آ رہا ہے، ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، ہمیں نہیں یہ بھاتی یہ چیز۔ ترکیے کے بڑے خطرناک بڑے کیپیبل فورن منسٹر، ون آف دی آرکیٹیکٹس، جو سریا کی بازیابی ہے اساد فیملی سے، اور جو سریا کے اندر نئی رجیم قائم ہو رہی ہے، اس کو سی آئی اے آپ لوگ بنا دیتے ہوتے ہیں سادے لوگ، وہ سی آئی اے نہیں ہے بھائی، وہ آپ سمجھیں ترکیے کا افغانستان ہے، جو انہوں نے اور بڑے ہمارے سے زیادہ کامیابی کے ساتھ وہ اچیو کیا اور اٹیمپٹ کیا، کیونکہ انہوں نے وہ ریپیٹریٹ بھی کر دیے ہیں سیرین ریفوجیز، اور کسی سے کوئی لڑائی دنگا دھکا فساد بھی نہیں ہوا، اور وہ گالیاں بھی نہیں دیتے ترکیے کو، وہ دعا دیتے ہیں ترکیے کو۔ اس میں سریا والوں کی بھی بڑائی ہے اور ترکیے والوں کی بھی بڑائی ہے، اور ہماری اور افغان بھائیوں کی دونوں کی اس میں بےعزتی ہے کہ ہم کتنے نکمے لوگ ہیں۔ یہ حقان فیدان صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑا بلنٹ، عام طور پہ دھنیا پی کے بڑا جو بلنٹ سٹیٹمنٹس ہیں نا، وہ اردوغان صاحب دیتے ہوتے ہیں، بڑا بلسٹر، بڑی تقریر۔ یہ اب یہ فورن منسٹر فیدان نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو امریکن فورن پالیسی ہے وہ بالکل کیپچرڈ ہے، اسرائیل ایک سٹرکچر ہے جو اپنی طاقت خود نہیں پیدا کرتا، اس میں ایک فکر ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جس نے امریکن پولیٹیکل سسٹم کو ہیک کر لیا کمپلیٹلی زائونزم کی نظریے کے تحت۔ اور یو ایس اے جو اس خطے میں کرتا ہے وہ اپنے سیلف انٹرسٹ میں نہیں کرتا، بلکہ وہ اسرائیل کے بینیفٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ ایک ریشنل ماڈل یا ریئلسٹک ماڈل آف بیہیویئر نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے جان میر شائمر صاحب کا حوالہ دیا تھا کہ یار یہ ریئلزم کا میرا فریم ورک تو ہے، لیکن اس میں بیٹھتا کہیں نہیں امریکہ کا ایران پہ حملہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مذہبی نظریاتی جنون کے پیچھے، اسرائیل کی
کمپرومائز کے چکر میں یہاں پہ آ گیا وہ. انہوں نے کہا ہے کہ ریشنل بیہیویئر تو یہ ہے نہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ جو آپ انفلوئنس کرتے ہو پالیٹکس کو کسی ایک ملک کے اندر, یعنی اگر آپ کسی ملک کی پالیٹکس کو ٹیک اوور کر لو تو وہ ارریشنل حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, جو اسرائیلی لابی نے کر لیا ہوا ہے. اب یہ اس نے مزید فیضان صاحب نے بات کی کہ ایران سے بھی نبڑ لے اگر مثال طور پہ اسرائیل, تو کیا آپ کو لگتا ہے چین سے بیٹھ جائے گا؟ حقیقت ہے کہ وہ نہیں بیٹھے گا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے نہ صرف نیتن یاہو میں دیکھا ہے بلکہ ان کی اپوزیشن کی لیڈرشپ میں بھی دیکھا ہے کہ ان کے اندر ایک خواہش ہے کہ نیا دشمن مول لیا جائے, اور وہ دشمن اس باری کارڈز پہ ترکی ہے. تو آپ کو جو ویکٹرز آف اپروچ بنتے ہیں ترکی کے خلاف, آپ کو بتایا پہلی بار وہ گریس بنتا ہے, گریس اور سائپرس بنتا ہے. سائپرس ایک ڈسپیوٹڈ آئلینڈ ٹیریٹری ہے جو ترکی کہتا ہے ہمارا ہے, گریس کہتا ہے ہمارا ہے. اور گریس جو ہے وہ ایک پرانی یونان کی جو وہ لیگسی ہے, ان کو کلچرل دشمنی ہے ترکوں سے کہ تم ہماری سرزمین پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہو, مذہبی جنون بھی ہے اس کے پیچھے, کچھ اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا جو ویژن ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ای یو اس کو بیک کرتا ہے, گریس کو اور اس کو. اس پہ گریک صحافی ڈیمیٹری لیسکیرس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بڑے واضح ریزن ٹو ریزسٹ ان کا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں, 2 بار انہوں نے مجھے بھی موقع دیا اس میں آنے کے لیے, پاکستان کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ تمام چھوٹے ٹاپو اور جزیرے گریس کے کالونائز ہو چکے ہیں, اس میں زیادہ تر پراپرٹی اسرائیلیوں اور امریکن یہودیوں کے پاس ہے, اور وہ سائپرس اور گریس کو, انہوں نے بڑی تفصیلی رپورٹس بھی کی ہوئی ہیں کہ سائپرس اور گریس کے اوپر جا کے وہاں پہ فزیکلی ان کے ریزورٹس دکھا کے, انہوں نے بہت بڑے بڑے ریزورٹس بنائے ہوئے, بیچ فرنٹ پراپرٹیاں, بہترین قسم کے فشنگ ولیجز, اور یہ بیسکلی ان کے اسکیپ پیڈ ہے میڈیٹرینین کا. پلس وہ اپنے خطے میں انفلوئنس بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ میڈیٹرینین, نارتھ افریقہ اور ویسٹ ایشیا, مڈل ایسٹ کے اندر وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ بنا لیں اپنا اسفیئر آف انفلوئنس کا, کہ وہ ایشیا, افریقہ اور یورپ میں ہونے والی تمام ہیپننگس کو اسرائیل کنٹرول کرے گا. اور یہ اگر اسرائیل ثانی ہے نا, تو بلکہ یہ اسرائیل ثالث ہے. اسرائیل ثانی امریکہ اور اسرائیل اول برطانیہ, یہ 3 اپنے اپنے نوڈز میں بیٹھ کے یہ اہم کام کریں گے. لیکن اسرائیل اول جو ہے نا برطانیہ, اس کا بہت ہی پست غلامی کا کردار ہوگا. امریکہ جو ہے نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو سنبھالے, اور اسرائیل جو اس کا آپ سمجھ لیں اس کی فینیشیا جو چھوٹی وہ رومن ٹیریٹری تھی, وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے وہ ایک اور ہی جیسے سیپریٹ امپائر بن جائے. ایک مطلب جس طرح اکثر ہوتا ہے کہ ویسل ہوتا ہے نا, چھوٹی چھاونیاں ہوتی ہیں بڑے ملکوں کی, وہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا چھوٹا سا امپائر بنا لیتے ہیں. تو وہ اسرائیل اپنے لیے خواب دیکھ رہا ہے. ان کا یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس چیز کو, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات واضح کر دینا کہ سیریا ہی وہ بیٹل گراؤنڈ بنے گا ہمارا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ اس طرح سے عام طور پہ ترکی کے فارن منسٹر جو ایک نیٹو الائی ہے یورپ کے اندر بیٹھ کے اس طرح سے بات نہیں کرتے ہوتے, یعنی جنگ ان کے ہورائزن کے اوپر ہے. وہاں بھی پھر پیس ٹاک ہوئیں گے, وہاں بھی چکن چاؤمین ہم سرو کر دیں گے, اور یہ ہمارے اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے چلے جائیں گے صحافی, مطلب جو عقل استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے. زیادہ تر فوکس صحافت کا اور صحافیوں پہ تنقید کرنے والوں کا لباس, مینیو آئٹمز, جھنڈے پہ استری, یہ ہماری قوم کا اجتماعی کیلیبر بن چکا ہوا ہے معاذ اللہ. اب میں نے آپ کے پہلے 20 منٹ لے لیے ہیں, تو میں آپ کو ایک وارننگ پیپ صاحب کی, میں باقی انالیسس جو ہے وہ اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کبھی انشاءاللہ اس پہ میرا خیال ہے پوڈ کاسٹ کے فارمیٹ میں گپ شپ کر لیں گے, وہ بہتر رہے گا, لمبی تفصیلی گفتگو ہو جاتی ہے. یہ اکنامک لائیو وارننگ انہوں نے دی ہے ٹویٹر کو, بڑا شاندار تھریڈ ہے, ضرور پڑھیے گا. ان کا سب اسٹیک بھی جا کے ضرور پڑھیے گا, بڑی اچھی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ صحافی وغیرہ اپنے آرٹیکلز لگاتے ہوتے ہیں, یہ آپ کو مین اسٹریم بکواسیات ہی ملتی ہے. انہوں نے واضح بات کی ہے کہ بہت بڑا اکنامک شاک پڑنے والا ہے یہ ہارموز کی کلوجر, اینڈ ناؤ ڈبل کلوجر جو ہو گیا اس کا. اور آنے والے دنوں میں فرانس نے جو الائنس بنائی ہے شاید ٹرپل کلوجر بھی ہو جائے, اس کا 3 تہوں میں یہ بند رہے. یہ پرائس شاک جو لگا ہے نا, پرائس شاک ہوتا ہے جب ایک دم سے آپ کو جیم لگتا ہے سپلائی چین میں کہیں, اور وہاں پہ قیمتیں ایک دم سے بڑھ جاتی ہیں. کوئی بھی انپٹ جو ہے نا آف پروڈکشن, لیبر کم پڑ گئی, کہیں لیبر کی تنخواہ بڑھا دی گئی, کوئی بھی گلوبل فنامنن ہوتا ہے یا لوکلائزڈ, تو پرائس کو شاک لگتا ہے ایک دم سے. اب انہوں نے کہا لگنے لگا ہے سپلائی شاک, کہ دستیاب ہی نہیں ہیں انپٹس, چاہے وہ را مٹیریلز ہوں, انپٹس ہوں پروڈکشن کی, چاہے وہ پروڈکٹس اٹ سیلف ہوں, یعنی کہ فنشڈ گوڈز وغیرہ بھی جو. پیپ صاحب نے فرمایا کہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ ایک پرائس سپائک نہیں اب اکیلے, وہ ایک پورا سسٹم وائڈ سپلائی شاک فیس کرے گی. کہ یار آپ کو لیٹ سے 10 جو ہیں وہ بوری چاہیے کھاد کے, اور اویلیبل ہی 2 ہیں. ایک اکانومی کی بات کریں, اس میں 10 بوریاں کھاد کی چاہیے, اویلیبل ہی 2 ہیں, تو ان کی قیمتوں کا آپ اندازہ خود کر لیں. یعنی ڈیمانڈ 10 بوریوں کی ہے, سپلائی 2 بوریوں کی ہے, تو آپ خود ہی بتائیں قیمتیں کہاں جائیں گی, اور ان کی پھر ڈسٹریبیوشن دستیابی کہاں جائے گی.
تو یہ سپلائی شاک جس کے اندر دنیا انٹر کرنے لگا ہے، یہ اس کا میکنزم یہ ہے، یعنی اس کا جو جس ذریعے یہ ایکٹ کر رہا ہے کہ پہلے قیمتوں میں اسپائک آیا، پرائس اسپائک ہم نے ایکسپیرینس کیا، پرائس شاک ہوا، فزیکل پھر شارٹیج یعنی کمی پڑ گئی ایکچوئل کھپت کی، ایکچوئل مال کی جو ریکوائرڈ ہے، چاہے پروڈکشن کے لیے چاہے کنزمپشن کے لیے۔ جب وہ فزیکل شارٹیج پڑے گی تب اکانومی کنٹریکٹ کرے گی، انہوں نے کہا کولیپس نہیں کرے گی اکانومی، کنٹریکٹ کرے گی، یعنی اب مثال طور پہ قیمتیں بڑھ گئیں اشیاء کی، کھاد کی ریٹ بڑھ گئے، پھر کھاد کی سپلائی گر گئی، ٹھیک ہے، اب کھاد کی سپلائی گر گئی تو اس نے مزید قیمتوں میں بڑھاوا کر دیا، جب کھاد کی سپلائی اور اس کی ریٹ بڑھ گئے تو پھر کھاد کی پروڈکٹیوٹی گر گئی، یعنی کتنے یونٹس آف کھاد سے کیا پروڈکٹیوٹی تو نہیں بٹ اس کی آؤٹ پٹ کیپیبلٹی گر گئی کیونکہ آپ کے پاس سپلائی کم ہے۔ جب کھانا کم پڑے گا تو اوور آل اکانومی شرنک کرے گی۔ میں کھانے کی مثال دے رہا ہوں، اسی کہ آپ پلاسٹکس میں لے لیں، جو پلاسٹک کا دانہ بورا ہے اس کی سپلائی کم ہوئی، اس کی پہلے قیمتیں بڑھیں، پھر سپلائی کم ہوئی اس کی، جب وہ فزیکل سپلائی کم ہوا تو پھر وہ جناب مارکیٹ میں اوور آل اکانومی کو شرنک کرنا پڑا۔ یعنی اگر 10 کارخانے ہیں جو پلاسٹک دانے سے پلاسٹک کے جوتے بنا رہے ہیں، ربر کی چپلیاں سافٹیاں بنا رہے ہیں، کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں مثال طور پر، میں آپ کو آربیٹرلی سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو 10 میں سے 6 بند ہو جائیں، 8 بند ہو جائیں تو پروڈکشن رہے گی، اکانومی کلیپس نہیں کرے گی، بٹ ایسے سپلائی شرنک کرنے شروع ہو جائے گی۔ اور اس کا اصل ایکسپیرینس آنے والے 2 ہفتوں میں فیل ہوگا، جب پچھلی چیزوں کا اسٹاک، ادویات، پلاسٹکس، کھاد وغیرہ، کوئی بھی یو نیم اٹ، 100 چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں دنیا میں، گلوبل اکانومی کا نظام ہے، جب ان کی سپلائڈ اسٹاک جو پڑی ہوئی ہے گوداموں میں سپلائی ہے، جب وہ ڈپلیٹ ہوئے گی تب جا کے آپ کو پتہ لگے گا۔ اور اس کا پریسیڈنٹ ہے 1973 میں جب سعودی عربیہ نے وہ آئل کا امبارگو کیا تھا مغربی ممالک پہ، تو یہ آپ دیکھ لیں اس کا انالیسس کہ 7% دنیا کا سپلائی جو ہے وہ ڈسرپٹ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے شارٹیج بھی ہوئی، ریشننگ بھی ہوئی، انڈسٹریل ڈکلائن بھی ہوا، یعنی فیکٹریاں بند ہو گئی، پوری انڈسٹریاں بند ہو گئیں اس بنیاد پہ، صرف 90 دن کے اندر۔ اور آج ہم 47ویں دن تک پہنچ گئے، ہمیں 45 نہیں 47 ڈیز ہو گئے ہاں آف دس فائٹ۔ تو ہاں اس زمانے میں جو 90 دن میں ہوا تھا، آج ہم اس کے مڈ وے تک آ چکے ہیں ہمیں، تو آنے والے 1-2 ہفتے کے اندر آپ کو یہ فیل ہو۔ اور اس کی وجہ سے، اور امریکہ کو بھی لگتا ہے نا کہ وہ محفوظ ہے کیونکہ وہ آئل انسیکیور نہیں ہے، وہ انرجی انسیکیور نہیں ہے، تو صرف انرجی واحد فیکٹر آف پروڈکشن نہیں ہے، گلوبل اکانومی اتنی انٹر ڈیپینڈنٹ بنا دی گئی ہے ورلڈ وار 2 کے بعد، لبرل جو اکانومی کا آرڈر ہے کہ یار ایک نٹ ہے جس سے آپ نے مثال طور پہ آپ نے کسنے مائک کے جو سٹینڈ ہوتے ہیں جس پہ مائک لگتا ہے، وہ نٹ ہی یہاں نہیں بنتا، وہ بنتا ہی مثال طور پہ فلانے ملک میں، بولیویا میں بنتا ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ نٹ۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو اسٹاک میں آپ کے پاس لیٹ سے 10 لاکھ نٹ پڑے ہوئے ہیں، لیکن آنے والے 6 مہینے 7 مہینے سال کے اندر جب وہ 10 لاکھ نٹوں کی کھپت پوری نہیں ہوگی، ڈیمانڈ بڑھے گی، کھپت پوری نہیں ہوگی، تو اگلے نٹس کتنی سپیڈ سے آئیں گے؟ یا کوئی بولٹ ہو یا کوئی ایسے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ مطلب مجھے ایک بات وہ بڑی فیسنیٹنگ کرتی ہے، اس وہ پین کی مثال جو ہے، یہ پین کوئی ایک آدمی نہیں بنا سکتا، نہ وہ صلاحیت رکھتا کہ وہ کوشش بھی کرے تو بنا سکے۔ عجیب بات ہے نا؟ کیوں؟ اس کے جو پلاسٹک ہے وہ کہیں اور سے آ رہا ہے، اندر جو لیڈ کی وہ جو میٹل کے اس کی پینسل کا نب ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے، انک کی سیاہی کہیں اور سے آتی ہے، اور وغیرہ 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 وغیرہ، براس کہیں سے آتا ہے، ربر کہیں سے آتا ہے، پیپر کہیں سے، یعنی ہر دنیا کی اکانومی کوئی نہ کوئی فنکشن پرفارم کر رہی ہے، تو امریکہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور امریکن عوام کو یہ مزید چبھے گی۔ تو ہارموز کا پرسیوڈ لاس امریکن عوام کو عن قریب پہنچنے لگی ہے، چبھن اس پیسے کی، اس انفلیشن کی۔ اب مجھے بتائیں اس میں سے کچھ برداشت کرے گا امریکہ؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ سلوٹ مار کے کہے گا جاؤ $1 ٹریلین کی اکانومی کنٹرول کرو ہرموز کی سال بھر، اور نیوکلیر ویپن بھی بنا لو، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور اسرائیلی لابی بھی تمہیں اجازت دیتی ہے؟ تو جنگ جاری ہے میرے دوستوں، آپ اپنی حفاظتی تدبیر کریں۔ یہ USDT یہ بکواسیات نہیں لینی آپ نے، آپ پلاٹ لیں، آپ فارم لینڈ لیں، آپ گاڑیاں پرچیز کریں، آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ گھر پہ سولر لگائیں، آپ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کریں، اور سب سے بڑھ کے آپ پریشس میٹلز لے سکتے ہیں اپنی ویلیو کو ہولڈ کروانے کے لیے، پیسے اکانومی کے اندر رکھیں۔ یہ کیشور، یہ سرزمین، یہی ہمارا سب کچھ ہے، اب بھاگنے کا نہیں ہے، تو یہ ہمارا سب کچھ ہے یار، آپ نے یہاں پہ میکسیمم یہ چیزیں رکھنی ہیں، باقی بھیڑ وغیرہ جانور وغیرہ آپ لے سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، اگر آپ کے پاس مالدار ہیں آپ بانٹیں، بہت لوگوں کے حالات خراب ہوئیں ٹائٹ ہوئیں گے اس وقت میں، تھوڑی سی آپ اپنے آپ کو سمیٹیں، مہنگی والی چیز کھانے کے بجائے سستی والی کھائیں، مہنگا والا پہننے کے بجائے تھوڑا اپنا نا ایک ذرا وہ اس کو ذرا کم کریں، بانٹیں لوگوں کے اندر،
جب ایک انفلیشنری اسپائک آ رہا ہوتا ہے نا اس طرح کا، تو اس کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی مقابلہ طریقہ ہوتا ہے کہ کنزمپشن کی جائے. تو آپ اپنی کنزمپشن کی کوالٹی کو مت گرائیں، تعداد کو مت گرائیں، میں نہیں کہتا آپ وہ بھی نہ کریں. آپ لوگوں میں بانٹیں تاکہ وہ کنزمپشن زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ ہم اس کو فیس کر سکیں. زیادہ کنزمپشن ہوگی نا تو وہ ڈیمانڈ کریں گے، تو پھر اکانومی کو جگاڑ نکالنا پڑتا ہے لانگ ٹرم میں. ایٹ لیسٹ شارٹ ٹرم میں تو نہیں چاہیے بولتا کہ میں اپنے میں یہ سپلائی کے پرابلم جو ہے خود سے ریزالو کروں. بہرحال باقی ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.